रेजरेक्शन प्रूव करती है कि यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह खुदा है। अल मसीह जिसको हम मानते हैं वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। और इसको कोई इस भेद को समझना बहुत मुश्किल है कि एक खुदा जो आसमानों में नहीं समा सकता, जमीन में नहीं समा सकता। ज़बूर नवीस कहता है, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां, जे चढ़ जावां आसमानां दे उत्ते ते उत्थे है तू ही, विछावां बिस्तरा पाताल विच उत्थे है तू ही। इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट कि खुदा ने अपने लिए, इब्रानियों के खत में लिखा है, अपने लिए एक जिस्म तैयार किया और वो उसमें समाया। और वो जिस्म कौन था? यीशु अल मसीह। वो मेरे और आपकी खातिर उसने आपको, वो लिमिटलेस खुदा जो जिसकी कोई इंतहा नहीं है, उसने अपना आगाज दुनिया में किया और एक दिन वो पैदा हुआ। खुदा मेरे और आपकी मोहब्बत में इस दुनिया में रहने के लिए एक इंसान की शक्ल लेकर पैदा हुआ। इंसानी तौर पर वो लिखा है उसने अपने आप को खाली कर दिया। ही वॉज लाइक अस, बिल्कुल हमारी तरह। ये नहीं था कि वो कोई 100 फुट का था, वो बहुत बड़ा था, उसके हाथ बड़े बड़े थे, वो कोई डिफरेंट था। ही वॉज लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उसे दर्द होती थी जब एक शख्स ने उसके मुंह पर तमाचा मारा तो उसे भी बुरा लगा। उसने कहा कि मेरे मुंह पे तमाचा क्यों मार रहा है। उसे भूख लगती थी, उसे प्यास लगती थी, उसे नींद आती थी। हालांकि बाइबल में लिखा है खुदा सोता नहीं है। तो ये चीजें प्रूव करती हैं द डेटी ऑफ क्राइस्ट। एट द सेम टाइम ही वॉज ह्यूमन, एट द सेम टाइम ही वॉज गॉड। जब रोटी उसके हाथों में जाती है तो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। जब वो किसी की तरफ करम की निगाह करता है तो सूखा हाथ उसमें जोर आ जाता है। जब वो अंधे के पास जाता है तो आंखें निकल आती हैं। जब वो लंगड़े को देखता है तो चलना शुरू हो जाता है। जब मुर्दे को देखता है तो रूहें जहां कहीं भी हों वो पाताल से भी उसके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि वो यीशु अल मसीह है, कामिल खुदा और कामिल इंसान। और उसने इंसान बनकर यह सिखाया कि इंसानी तौर पर मैं और आप आजमाइशों पर कैसे ओवरकम आ सकते हैं। कई दफा हम कह सकते हैं ना जी, नहीं जी वो तो खुदा था, वो कैसे हो सकता है। पर बाइबल में फिलिपियों के खत में लिखा है 2 बाब में, उसने अपने आप को खाली कर दिया। खाली था, ही वॉज लिमिटेड। उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफर करना पड़ता था, किश्ती में बैठना पड़ता था। यू नो दैट गलील को पार करने के लिए वो किश्ती में सफर करता था। ऐसा नहीं था कि वो यहां पे आया और एकदम से वहां पर गायब होकर बैठ गया। नो, ही वॉजंट, क्योंकि एट द सेम टाइम वो लिमिटलेस भी था और लिमिटेड भी था। लिमिटलेस कैसे था? क्योंकि वो दिल की बातें बता देता था बैठे हुए। वो कहता है किसी के घर में एक औरत आती, उसके पांव के ऊपर बैठकर रोती है। वो कहता है अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि ये औरत बहुत बुरी है। और वो उसको, और खुदावंद कहता है शमौन मैं जानता हूं इस औरत को, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। खुदावंद ने बार बार बताया। और आज लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जीसस नेवर से कि वो खुदा हैं। जीसस सेज मल्टीपल टाइम, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इब्ने आदम इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और नजात दे। बार बार खुदावंद ने जाहिर किया मैं और बाप एक है। मैं बाप में रहता हूं, बाप मुझ में रहता है। और उसने कहा अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता। कोई इंसान, किसी नबी ने यह दावा किया हो, कोई नबी, चाहे पुराने अहदनामे में कोई वली, कोई बड़े से बड़ा नबी, अब्राहम जिसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है, उसने भी नहीं कहा अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता। यह सिर्फ यीशु ने कहा। और यीशु कौन था? इट इज इंपॉर्टेंट। रेजरेक्शन क्या प्रूव करती है? द डेटी ऑफ क्राइस्ट, कि खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत,
کہ جس مسیح کے آپ پیچھے جاتے ہیں وہ ایک مظلوم، ہارا ہوا، کوڑے کھانے والا یسوع نہیں ہے۔ اگر اس نے کوڑے کھائے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے۔ اگر وہ سولی چڑھا تو کس کے لیے؟ اگر وہ نہ چڑھتا تو برابا اس پر ہوتا، اور برابا میں اور آپ ہیں۔ کسی کو جانا تھا اس پہ، وہ خدا نے اپنی محبت کا اظہار یہ کیا، وہ جو انلمیٹڈ تھا، انفینٹ، جس کی جو یکساں ہے، جو اول اور آخر ہے، وہ لمٹ میں آ گیا، انسان کی گود میں آ گیا، اور لوگ اسے ہاتھوں میں پکڑتے تھے۔ شمعون نے اسے پکڑا تو اس نے کہا میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ Can you imagine that? The God you love, کہ خدا کتنا پیار کرتا ہے، the deity of Christ، یہ پروف کرتی ہے اس کی ریزوریکشن کو، اس کی ڈیوائن نیچر کو، کہ اس کی نیچر کیسی ہے، وہ ڈیوائن ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے متعلق، بائبل مقدس بار بار یہ بتاتی ہے، لکھا ہے لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے خداوند یسوع مسیح کے اندر کون سی روح تھی؟ پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا کر، رومنز چیپٹر 1 ورس 4 میں یہ بات لکھی ہے۔ تو اس نے بار بار کلیم کیا، بار بار بتایا، ریزوریکشن ہماری کنورژن کا باعث بنتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو، میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں ایک شخص تھا جو غیر مسیحیوں میں سے تھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے مسیح کو کیسے اور کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا میں نے بہت سرچ کی، اور میں نے کہا کہ خداوند تو مجھے رستہ دکھا، اور خدا نے مجھے رستے دکھائے، اور جس رستے پہ وہ مجھے لے کر گیا وہاں پر سب نبیوں کی قبریں تھیں، ہر شخص کی قبر مجھے نظر آتی تھی جو دنیا میں پیدا ہوا، جو اپنے نیک ہونے کا دعویٰ کرتا، سب کی قبریں تھیں، پر ایک رستہ خدا نے مجھے دکھایا جہاں پر قبر تو تھی پر خالی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ میں مردے کو کیوں مانوں؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ مجھے کیا بچائے گا؟ میں اس کے پاس جاؤں جو زندگی اور موت دونوں پر اختیار رکھتا ہے، جو جسم اور روح دونوں پر قدرت رکھتا ہے، اور سب کہتا ہے تو چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کی کنورژن اس وجہ سے ہوئی کہ they believe Jesus is the Lord، وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ خداوند ہے۔ خداوند کہتے ہیں مالک، وہ زندگی کا مالک ہے، وہ روحوں کا مالک ہے، وہ جسم کا نہیں، صرف وہ روح کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہہ دیتا تھا لازر آ جا، کم آؤٹ۔ تو جب وہ روح کہاں پر بھی تھی، کہیں پہ بھی تھی، فوراً لازر کے اندر لکھا ہے کفن سمیت وہ خدا کے آگے حاضر ہو گیا، کیونکہ اس کی آواز جب وہ گرجتی ہے تو کوئی چیز، پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، چٹانیں تڑک جاتی ہیں۔ وہ قدوس ہے، جلالی ہے، ڈیوائن ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کی کنورژن اس وجہ سے ہوئی کیونکہ وہ جان گئے کہ یسوع زندہ خدا ہے۔ ایک شخص تھا، میں پشاور میں تھا، اور اسی طرح کوئی غیر مسیحی تھا، اور بڑا کمپیوٹر کا ماہر، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 98 99، اور کئی دفعہ کوئی بات ہوتی تو میں اس سے ٹیکنیکل باتیں اس سے پوچھتا، تو اس نے مجھے سیکرٹلی بتایا، کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں بٹ ڈونٹ شیئر ود اینی ون۔ تو ایک دن مجھے گھر لے گیا کیونکہ اس کا گھرانہ ابھی مسیحی نہیں تھا، اور اس نے بتایا کہ میں نے بہت زیادہ چلے کاٹے، چلے سمجھتے ہیں، 40 دن قبروں میں رہا، اور میں بار بار وہاں پر روتا تھا، اور میں کہتا تھا خداوند اگر کوئی ہے، میں نے نبیوں کا نام لیا، اور میں کہتا گیا اگر کوئی زندہ ہے تو مجھے نظر آئے، میں اسے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میں پکارتا رہا، اور کئی دن میں قبر میں بیٹھا رہا، ایک قبر کھدوائی، میں اس میں بیٹھ گیا، میں نے علم کیے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا۔ کہتا ہے میرے اندر ایک بے چینی تھی، وہ کہتا ہے ایک دن میں قبر کے اوپر سویا ہوا تھا،
اور خداوند یسوع مسیح مجھے نظر آئے، اور میں سو رہا تھا تو ایسے ایک ویژن میں مجھے ایک جلالی چہرہ نظر آیا، اور اس نے میرا نام پکارا اور اس نے کہا I am that I am۔ اور اس نے بتایا، اس دن کے بعد میں نے اسے اپنا شخصی نجات، میں نے اس سے پوچھا آپ نے کیسے مسیح کو قبول کیا؟ ٹیل می اباؤٹ یور اسٹوری، یو انڈرسٹوڈ ٹرینٹی، کیونکہ بہت زیادہ سوال اس پہ کرتے ہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کی ڈیوینٹی کو۔ اس نے کہا میں جس کی تلاش میں تھا مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی جب میں نے اس کی ریزوریکشن کو دیکھ لیا، اس نے پروف کر دیا۔ سو ریزوریکشن ہماری زندگیوں میں کنورژن کو لاتی ہے۔ کنورژن سمجھتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں بدل جانا، زندگی تبدیل کرنا۔ پر افسوس کی بات ہے کہ ہم جو مسیحیت میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری کنورژن ابھی تک نہیں ہوئی، ہم ابھی تک قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ And I have seen resurrection کا کیا مطلب ہے؟ زندگی، جب آپ زندگی کو دیکھتے ہیں، بدل جانا۔ قبر کیا مطلب ہے؟ بدبودار چیز، قبروں میں آپ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، آپ مردہ کو زیادہ دیر، آپ کو پتہ ہے پاکستان، انڈیا یا دوسرے ملکوں میں، یہاں پہ تو لوگ بزنس کرتے ہیں نا، ایک ہفتہ رکھ کے پیسے کماتے ہیں، جو فیونرل ہومز ہیں، پر پاکستان، انڈیا اور دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اسی دن کوشش ہوتی ہے اسی دن دفنا دیں یا سیکنڈ ڈے اسے دفنا دیا جائے، کیونکہ اس میں سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ You cannot stay. It's hard. وہی شخص جس کو آپ پیار کرتے ہیں، وہی شخص جس کے ساتھ آپ سوتے ہیں، وہی شخص جس کے ساتھ دن رات آپ بات چیت کرتے ہیں، جب اس میں سے زندگی نکل جاتی ہے تو فوراً اسے کوڑے میں پھینک کے آنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کرو اینو مٹی دے والے، یہ گھر رہنے کے اب قابل نہیں ہے۔ You cannot. آپ چاہ کے بھی اسے نہیں رکھ سکتے، آپ چاہ کے بھی اس کے قریب کئی دن بیٹھ نہیں سکتے۔ تو ویلیو کس چیز کی ہوئی؟ روح کی۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ کنورژن پیدا کرتی ہے۔ اور ساؤل کے بارے میں ہم نے دیکھا، ساؤل جو دھمکاتا تھا، اس نے یسوع کو دیکھ کر مسیح کو قبول کیا۔ He saw Jesus Christ، اور ایک دم سے اس کی آنکھوں کے چھلکے اتر گئے اور ایک دم سے وہ بدل گیا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کو دیکھا، وہ اس کے اندر جنون تھا مسیح کے لوگوں کو مارنے کا، تنگ کرنے کا پیشن تھا کہ میں جتنے ماروں گا، لیکن جیسے ہی ریزوریکٹڈ کرائسٹ اسے نظر آیا، ایک دم سے چیزیں بدل گئیں۔ نہ صرف کنورٹ کرتی ہے ہماری زندگی کو، بلکہ ہماری کنورسیشن کو بھی بدل دیتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنا ہماری گفتگو کو بدل دیتا ہے، ہماری گفتگو بڑی پازیٹیو ہو جاتی ہے، ہماری گفتگو میں شادابی، خوشحالی، بڑی برکت والی بات آتی ہے۔ ہم مردہ پن کی باتیں نہیں کرتے جن میں بدبو آتی ہے، ہم ریزوریکشن کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ بائبل مقدس میں چاروں اناجیل میں سٹوریز پڑھیں تو آپ کو بار بار نظر آئے گا کہ شاگرد ان کے اندر کس طریقے سے زندگی آ گئی جب انہیں یہ پتہ لگا کہ ہمارا مسیح زندہ مسیح ہے، ہم کسی ایسے شخص کے پیچھے نہیں لگے۔ بائبل مقدس میں گاسپل آف لوک چیپٹر 24 میں لکھا ہے، سبت کے دن دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماوس تھا، وہ یروشلم کے سے قریب 7 میل کے فاصلے پر تھا۔ اب یہ 2 لوگ ٹریول کر رہے ہیں، ان کو خبر مل چکی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے، پر انہوں نے یقین نہیں ابھی کیا، ابھی یقین نہیں ہوا۔ اب یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک اماوس گاؤں کا نام ہے۔ اب دیکھیں خداوند یسوع مسیح ہمارے دلوں اور گردوں کو جانتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان کے کمزور ہوتے ہیں، وہ روح القدس کی قدرت سے ان کو سمجھاتا ہے، اور یہاں پر تو خود ہی آ گیا ان کے پاس۔ بائبل میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں وہاں تو جہاں پر آپ یسوع کے متعلق بات کر رہے ہوں گے اس کی حضوری وہاں پر آ جائے گی۔ تو یہاں پر کیا تھا؟ 2 لوگ یسوع کے لیے بات کر رہے تھے،
وہ کسی کی عیب جوئی نہیں کر رہے تھے، کوئی تنقید نہیں کر رہے تھے، وہ مریم مگدلینی یا کسی اور کے متعلق بات نہیں کر رہے تھے، وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ دیکھو کیا انہوں نے ڈرامہ لگا دیا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ They were confused اور پریشان تھے، ان کا دل غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا جس نے ہمیں ہمت دی، جس نے بتایا کہ وہ ہمیں اس قید سے چھڑائے گا، پر ان کو بھی ان لوگوں نے مار دیا۔ اور جب یسوع مسیح اس سے پوچھتے ہیں، لکھا ہے یسوع نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ تو جب آپ کبھی یسوع کے متعلق بات کریں گے نا کسی محفل میں، لکھا ہے یسوع نزدیک آ کر آپ کے ساتھ ہو لے گا۔ ہماری گفتگو بدل جاتی ہے۔ اب کیوں حضوری نہیں ہوتی ہماری محفلوں میں؟ ہم تو کرتے ہیں دنیا داری کی باتیں، ہم تو کرتے ہیں مارگیجز بہت ہائی ہو گئی، ہم تو گھروں کی باتیں کریں گے، بزنس کی بات۔ اٹس ناٹ بیڈ، اٹس گڈ، پر میجورٹی آف آور ٹاک، ہماری 70-80% ٹاک کس میں ہوتی ہے؟ دنیا داری کی باتیں۔ اس میں کوئی بھی چیز ہو، کسی شخص کے متعلق ہوگی، دولت کے متعلق ہوگی، کنٹری کے متعلق ہوگی، سیاست کے متعلق ہوگی، پاکستان کے یا انڈیا کے متعلق ہوگی، ہماری گفتگو میں یہ چیزیں شامل ہوں گی موسٹلی، اور ہم سب اس کا شکار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، جب کبھی بیٹھے ہوتے ہیں ہم سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پر جو ریزوریکٹڈ لوگ ہیں، میں بائبل میں سے سیکھ رہا تھا، ان کی گفتگو بدل جاتی ہے۔ وہ کسی کے پاس بیٹھیں گے تو فلیور بن جائیں گے، وہ بیٹھیں گے تو زندگی ان کی بدل جائے گی، وہ زندگی دینے والے لوگ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ مسیح کو مانتے ہیں۔ وہ زندہ لوگوں میں مردہ پن پیدا نہیں کریں گے، بلکہ مردہ لوگوں میں زندگی کے پھول اگائیں گے۔ جہاں پر وہ بیٹھیں گے، کوئی پریشان ہوگا، اس کے پاس بیٹھ کر اسے خوشی کی خبر سنا دیں گے۔ او بھائیو بہنوں، کوئی بات نہیں، یسوع ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ He is gonna take care. He is gonna help us. میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ان کی گفتگو بدل جاتی ہے۔ یہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ قدرت والا نبی تھا، وہ مخلصی دے گا۔ اور صبح سویرے عورتیں گئی، انہوں نے لاش نہ پائی، اور انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے 25ویں آیت میں یسوع نے اس نے ان سے کہا، اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو۔ آج کلیسیا یہ ہے، اے نادانو سست اعتقادو، یعنی ہمارے اعتقاد میں بھی سستی ہے۔ پتہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں، اعتقاد کا مطلب ہے بلیو، ہم اس میں بھی سستی کرتے ہیں، شوڈ آئی اور شوڈ آئی ناٹ۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں یہ تو پہلے سے بتایا گیا تھا۔ پھر اس نے موسیٰ سے لے کر ساری بات کھول دی، اور ایک دم سے ان کے دل بھر گئے۔ تو میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، جیسے ہی ان کو ریزوریکشن کا پتہ لگتا ہے، انہیں یقین ہوتا ہے، تو بائبل کیا بتاتی ہے اس میں؟ دیکھیے ان کا حال کیا تھا۔ لکھا ہے انہوں نے آپس میں کہا، ورس 32، کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کے بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے بھر نہ گئے تھے؟ ایک جوش، فتح مندی آ جاتی ہے۔ اور اگر ہمارے اندر ابھی تک فتح نہیں ہے، ہم ڈیفیٹڈ لائف گزار رہے ہیں، شکست خوردہ ہے، تو اس کا مطلب ہے مرا ہوا مسیح ہے ہمارے اندر۔ ہم نے یسوع کو اپنے اندر زندہ نہیں کیا، اسے قبر میں رکھا ہوا ہے۔ یسوع تو زندہ ہو گیا، پر وہ ہماری زندگی میں زندہ نہیں ہوا۔ آج بھی ڈیڈ کرسچنز ہیں، ہم چلتی پھرتی سفیدی پھری قبریں ہیں، کیونکہ خدا کے لوگ فتح مندی کا نشان ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ یسوع کے لیے زوردار تالی بجائیں جو ہمیں فتح مندی دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ 1 Corinthians chapter 15 verse 58 میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے۔ وہ کیا بخشتا ہے؟ فتح، وکٹری۔ اور صرف عام چیزوں میں آپ کو وکٹری نہیں دیتا کہ ایگزام میں فتح مل گئی، یا یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔
جاب مل گئی، گاڑی مل گئی، گھر مل گیا، یہ اس کے نزدیک بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی فتح تو اس نے ہمارے گناہوں سے شکست دے کر ہمیں دی، اس نے ہمیں پاک کر دیا۔ موت کو شکست دے کر اس نے دکھایا کہ سب سے بڑی جو لعنت ہے انسان کے اوپر، میں اس کے اوپر بھی اوورکم آ سکتا ہوں۔ وہ ہمیں فتح دیتا ہے۔ آپ جس یسوع کی پرستش کرتے ہیں وہ فتح مند خدا ہے۔ He is not defeated۔ جو صلیب پر چڑھ گیا وہ کمزور اس لیے بنا کہ میں اور آپ کمزور تھے۔ وہ صلیب سے اتر سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے اگر میں چاہوں تو 12 تمن فرشتوں کے آئیں گے اور سب ملیا میٹ کر دیں گے، پر ابن آدم سب کو مارنے نہیں آیا۔ He was here to save us۔ صلیب سے اترا پر اپنے طریقے سے۔ کفن بھی اسی طرح سے تھا، کفن میں سے باہر نکل آیا۔ اس کو ایکسپلین کرنا ناممکن ہے کہ کفن کو بغیر کھولے کیسے وہ نکل آیا۔ کفن اسی طرح لپٹا پڑا ہے، لیکن کفن میں سے یسوع باہر نکل آیا، کیونکہ اسے نکلنے کے لیے کھلنے کی ضرورت نہیں یا پتھر ہٹانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو خدا ہے، قادر مطلق ہے، اور جو ہمیں فتح بخشتا ہے۔ اور آپ فتح مند خدا کی پرستش کرتے ہیں، تو اس لیے خدا کے کلام میں کرنتھیوں کے خط میں وہ کہتا ہے پس اے میرے عزیزو بھائیو ثابت قدم اور قائم رہو۔ آج لوگ ایویں ڈگتے ٹہندے رہندے ہیں۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں ہر وقت گرے پریشان، دکھی مسیحی کہہ لو، فتح مند نہیں، پریشان، ان کے چہروں پہ اداسی نظر آئے گی، اے میرے کو اے نہیں ہے۔ اگر یسوع ہے تو سب کچھ ہے۔ پر کئی لوگ کہتے ہیں جی اے پادری صاحب ایویں کہہ رہے نے، اے میری پرابلم چ ہوندے نا تو پھر انہاں پتہ لگتا۔ میرے عزیزو، پاسٹر آپ کی پرابلم میں نہیں آیا، پر یسوع آیا۔ اس نے ہر طرح کی آزمائش سہی، آل کائنڈ۔ اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش انسان بننا ہی تھا۔ وہ انلمیٹڈ خدا انسان کیسے بن گیا؟ لوگ اسے مارتے تھے، پر وہ انہیں کہتا تھا اے باپ انہیں معاف کر۔ ہم کسی کو ایسے معاف کر سکتے ہیں؟ جسٹ تھنک اباؤٹ گاڈ، کہ کہتا ہے ثابت قدم رہو اور قائم رہو۔ ثابت قدم رہنا، اسٹیڈ فاسٹ، ثابت قدم رہنا۔ ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ تو چٹان کی طرح کھڑے ہو جاؤ، جیسے سدرک مسک ابدنگو تھے۔ جیسے وہ خدا پہ بلیو کرتے تھے اور کہتے تھے میرا سر اس کی طرف تیرے آگے نہیں جھکے گا۔ جیسے مرد کی کھڑا ہو گیا، بائبل مقدس میں دانیل کھڑا ہو گیا، اسٹیفنس کھڑا ہو گیا، شاگرد کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے زندہ خدا کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ جو زندہ خدا کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ قائم رہتے ہیں، اور خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے ہیں۔ یہ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے، ابھی جو حوالہ اینڈ والا جو اس کا حصہ تھا اس میں لکھا ہے ثابت قدم رہو اور خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں خدا میری سیلری بڑھ جائے، میرے بچے پڑھ جائے، ہمیں ترقی مل جائے، چھوٹے سے بڑا گھر مل جائے، ہمیں یہ ترقی مل جائے، پر کبھی دعا کی ہے خداوند ہم تیرے کام میں بھی افزائش کریں، ہم تجھ میں بھی بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں اور زیادہ پھل لگا، we want to grow in you۔ پر وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی دعا کرتے ہیں، جو فتح مند خدا کو مانتے ہیں؟ اور ریزوریکشن ہماری زندگی میں امید کو لاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی نے بڑا خوبصورت لکھا کہ آدمی ہوا کے بغیر، پانی کے بغیر، آکسیجن کے بغیر چند منٹ زندہ رہ سکتا ہے، روٹی کھائے پیے کوئی چند دن زندہ رہے گا، پر جب وہ نا امید ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہوپ لیس پرسن ڈائز ویری سون۔ جب تک آپ کے پاس امید نہیں ہے انسان اسی وقت ختم ہو جاتا، اندر سے وہ مر جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح حاصل کر کے
ہمیں زندہ امید تھی. A living hope. بائبل مقدس میں دیکھ رہا تھا کہ 120 فالوور تھے خداوند یسوع مسیح کے. 12 شاگرد تھے اور باقی دوسرے لوگ جو انر سرکل میں تھا. 120 کی جماعت تھی. پر جب سب کو پتا لگا کہ یسوع زندہ ہو گیا ہے تو پھر آج اگر آپ دیکھیں تقریباً 2.5 بلین سے زیادہ لوگ مسیحی ہیں. کیا چیز ہے جو ان کو زور دیتی ہے؟ اس وقت بھی کیوں شاگرد تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے؟ ان کے پاس کیا امید تھی؟ ان کو بیعت لگائے جاتے، ان کو مارا جاتا، انہیں کہا جاتا یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا، جاؤ جو مرضی کرو پر یسوع کا نام نہ لینا. وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی کے مالک سے بے وفائی کریں؟ تم ہمارے جسم کو مار سکتے ہو، ہم اس کی منادی کرتے ہیں جو روحوں پر بھی اختیار رکھتا ہے. ایک امید کلیسیا کے پاس ایک ایسی امید ہے کہ دنیا چھوڑ دے. اس نے کہا ہے I will never leave you nor forsake you. حالات کیسے بھی ہو جائے، پہاڑ، دنیا، سائنس دھوکہ دے جائے گی، سب چیزیں دھوکہ دے جائیں گی، پر میرا یسوع میرے ساتھ رہے گا. وہ ہر حالات میں میرے ساتھ چلے گا. میری آس اس کے اوپر ہے. مجھے اس سے امید ہے جس نے لازر کو زندہ کیا. میں اس پر ٹرسٹ کرتا ہوں جو چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنا رنگ بدل لیتی ہیں. میں اس پر امید رکھتا ہوں جو کہتا ہے چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو ڈیول یہ کہے گا ہوپ ایک ایسٹ ہے، ایک خزانہ ہے جو آپ کے اندر ہے. خدا نے جی اٹھنے کے بعد آپ کے اندر ریسٹور کر دیا ہے. اٹس اے ٹریجر. اور ڈیول یہ چاہتا ہے وہ آپ کو ہوپ لیس کرے، نا امید کر دے کسی چیز میں. اور جب آپ نا امید ہو جاتے ہیں پھر ڈسکریج ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر پریشان رہنا. پھر سمجھے نا امید شخص کبھی خوش نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ امید سے نا امید نکال لے گا. پر خداوند کے کلام میں پطرس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اس نے ہمیں زندہ امید دی ہے. Living hope. God is with us. بائبل مقدس میں دیکھ رہا تھا یسوع نے ہوپ کیا ہے ہمارے لیے. میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. فرسٹ جان چیپٹر 14 ورس 19 میں لکھا ہے Because I live you shall also live. بائبل میں لکھا ہے اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے، ہم اس کے جھوٹے گواہ ٹھہرے. اور لکھا ہے ہماری گواہی بھی اس میں کوئی طاقت نہ ہوتی. اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح نہیں جی اٹھا. مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو. سو جیسس ریزریکشن گارنٹی ہمارے لیے یہ گارنٹی دیتی ہے کہ قبر کے بعد زندگی ہے. آج جن کو موت سے ڈر لگتا ہے نا، میں آپ کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں. دیر از اے لائف. اور وہ لائف یہ نہیں ہے جو یہاں کی ہے. یہاں پہ تو پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں ہیں، پر وہ لائف ایسی ہے جس کے بارے میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. لکھا ہے وہ چیزیں جو نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھی، نہ تمہارے دل میں آئیں، نہ تمہارے خیالوں میں آئیں. وہ چیزیں ہمارے امیجنیشن میں نہیں وہ چیز آ سکتی جو خدا نے میرے اور آپ نے محبت رکھنے والوں کے لیے آسمانوں پر رکھی ہیں. تو ریزریکشن یہ پروف کرتی ہے کہ یسوع مسیح کا خون سفیشینٹ تھا ہمارے گناہوں کے لیے. اس نے ہمیں امید دے دی. اس نے ہمیں بتایا کہ موت کے بعد زندگی ہے اور ہم موت سے ڈریں گے نہیں. اسی لیے پال کہتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع. وہ کہتا ہے یہ تو ایک دروازہ ہے. وہ نفع کی بات سمجھتا ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح سے جب مارتھا سوال پوچھتی ہے، کہتی ہے اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور یسوع سے کہتا ہے اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں. تو کئی دفعہ خداوند یسوع مسیح ان کے گھر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. غور کیجئے. اب میں ایک پوائنٹ آپ کو یہاں پہ بتانا. سم ٹائم یو ہیو اے فیلوشپ ود جیسس کرائسٹ. یو کم ٹو چرچ، یو ریڈ، یو اسٹڈی، یو لسن. لکھا ہے وہ دونوں سنتی تھی، وہ اس کی پریزنس میں تھی، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی تھی
کہ وہ کون ہے۔ کئی دفعہ ہم چرچ میں آتے ہیں، ہم ہر سال کرسمس مناتے ہیں، گڈ فرائیڈے مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں، ہم ایوری سنڈے چرچ میں آتے ہیں، پر خدا کی قدرت سے ابھی تک ہم واقفیت نہیں رکھتے کہ وہ کون ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تو جانتی میں کون ہوں، قیامت و زندگی تو میں ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہم خدا کو ابھی تک جان نہیں پائے۔ اور پھر ریزوریکشن کے بارے میں لکھا ہے، ریزوریکشن اگر خداوند یسوع مسیح جی نہ اٹھتا تو روح القدس کا گفٹ بھی ہمیں نہ ملتا۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے خداوند نے پھر باپ کے پاس جا کر ہمیں ایک مددگار بھیج دیا۔ آمین۔ اگر وہ جی نہ اٹھتا تو اس گفٹ سے بھی آپ ادھورے رہتے، آپ کو ملتا ہی نہ۔ سو ریزوریکشن یہ پروف کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو پاک روح کا گفٹ دیا ہے۔ ریزوریکشن یہ پروف کرتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایٹرنٹی میں جائیں گے، کیونکہ اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم ہو، اور وہ مجھے اور آپ کو وہاں پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ ریزوریکشن یہ پروف کرتی ہے کہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ انسان نہیں کہ اپنے وعدوں سے پھر جائے۔ جب اس نے کہا ہے I will not leave you nor forsake you، تو وہ ہے ہمارے درمیان، اور وہ آپ کی مشکلات میں، آپ کے گھر میں، آپ کی ہر جگہ پر موجود ہے۔ یسوع نے شاگردوں کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے ماریں گے، قتل کریں گے، مصلوب کریں گے، پر میں تیسرے دن زندہ ہوں گا۔ تو یہ پروف کرتی جو پرومسز لکھے گئے، اور آج بھی جتنے بائبل مقدس میں پرومسز ہیں وہ بائبل یہ بتاتی ہے وہ ہاں کے ساتھ ہیں۔ کن کے لیے؟ جو مسیح پر بلیو کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں، اسی لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوتی ہے، تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے، جس نے ہم کو مسح کیا، وہ خدا ہے۔ ریزوریکشن ہمارے لیے سورس آف انکریجمنٹ ہے، انسپائریشن ہے اور اسٹرینتھ ہے۔ آج اگر جو مایوس لوگ بیٹھے ہیں ان کو میں خاص یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کی مایوسی میں یسوع موجود ہوگا، کیونکہ آپ کسی مردے کی ستائش نہیں کر رہے، آپ زندہ خدا کی ستائش کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے لیے آپ کا زور ہے، آپ کی طاقت ہے۔ اسی لیے پال کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ He who strengthened me، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو کبھی آپ اس کی ریزوریکشن کو ایکسپیرینس کریں، ریزن کرائسٹ کو ایکسپیرینس کریں کہ وہ آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ریزوریکشن بتاتی ہے کہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ زوراور ہیں۔ ریزوریکشن بتاتی ہے کہ آپ کو خدا نے معاف کر دیا ہے۔ ریزوریکشن بتاتی ہے کہ خدا کا روح ہمارے اندر رہتا ہے۔ ریزوریکشن بتاتی ہے کہ اس نے ہماری تمام چینز کو توڑ ڈالا ہے، اس نے ہر ڈیمن کو شکست دی ہے، اس نے ڈیتھ کو شکست دی ہے، اس نے پتھروں کو ہٹایا، وہ ہماری زندگی سے بھی پتھروں کو ہٹا دے گا۔ اس نے رومن گارڈ کو کنفیوز کر دیا، وہ ہمارے ارد گرد لوگ جو ہمارے خلاف ہیں، ہمیں سیل کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی کنفیوز کر دے گا۔ یہ ریزوریکشن پروف کرتی ہے۔ ریزوریکشن بتاتی ہے کہ شیطان ہمیں جتنا مرضی بند کر لے، پر یسوع قادر مطلق ہے، وہ ہمیں وہاں سے نکال لے گا، اس کا زور ہم پہ نہیں ہے۔ چیلنج دینا چاہتا ہوں، خاص میں بات سوچ رہا تھا ریزوریکشن کے متعلق، بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی، آئندہ اور سیکھیں گے۔ میں سوچ رہا تھا Are you resurrected Christian? We believe in resurrected Christ. ڈفرنس سمجھتے ہیں؟ Are you resurrected Christian? پال کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ کیا آپ مسیح میں مرے ہیں؟ جو مرا نہیں وہ جی بھی نہیں اٹھا۔ جی اٹھنے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ میں ایک ڈاکیومنٹ پڑھ رہا تھا ایک رسالے میں، وہاں پہ لکھا تھا جو ریزوریکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک پاور ہوتی ہے،
اور وہاں پہ ایک پاسٹر کا ذکر تھا، کسی افریقہ کا وہ پاسٹر تھا، اور اس کو منع کیا گیا کہ تم نے مسیح کو پریچ نہیں کرنا، اور اس نے پریچ کیا، 7,000 لوگ آئے۔ تو جس شہر میں تھا، یہ ریئل واقعہ ہے، وہاں پہ 5 ایسے انڈر کور پولیس مین تھے، اور وہ آئے، اور جب وہ پاسٹر اپنے گھر گیا تو وہ گن لے کر اور اس کے پاس پہنچ گئے، اور ایسٹر سنڈے تھا، تو جب گن لے کر اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ کوئی تیری تجھے منع کیا گیا کہ تو مسیح کو پریچ نہیں کرے گا، تیری کوئی آخری خواہش؟ اور اس نے سوچا، اس نے کہا، اس کی بیوی کے متعلق، بچوں کے متعلق اس نے بتایا، تو اس نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو کل یو، آج ہم تمہیں مار دیں گے۔ کیپٹن نے ایک چیز کہی، اف یو ہیو اینی تھنگ ٹو سے، وہ خاموش رہا، اسے بچوں کا خیال آیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ جسم تو اس دن مر گیا تھا جس دن یسوع کو قبول کیا، آئی ڈائیڈ ود کرائسٹ، تم آج اسے مارو گے، یہ تو اسی دن مر گیا تھا۔ آئی وانٹ ٹو نو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں زندہ مسیح کو جانتا ہوں، اس کے بعد زندگی ہے، تم مجھے ختم نہیں کر سکتے، میرے جسم کو مارو گے۔ اور کہتا ہے کہ تم میرے اندر یسوع کو نہیں مار سکتے، میرے جسم کو مار سکتے ہو، مار دو، گولی مار دو گے، مار دو، پر مجھے نہیں ختم کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا، وہ شخص کہتا ہے، پر مجھے تم پر افسوس ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ خداوند تمہیں ایٹرنل ڈسٹرکشن سے بچائے، میں تمہارے لیے معافی کی دعا کرتا ہوں کہ خداوند تمہیں معاف کرے اس گناہ سے۔ اور جب گن تانے ہوئے تھا، یہ ریئل واقعہ ہے، تو ایک دم کیپٹن نے اپنی گن نیچے کی اور اس نے کہا، کیا تم میرے لیے دعا کر سکتے ہو؟ میں اس ایٹرنل ڈسٹرکشن سے بچنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں، وہ ریزوریکٹڈ کرائسٹ، وہ کرسچن ہیں، وہ ڈرے ہوئے مسیحی نہیں ہیں کہ تھوڑا جا کوئی آئے، کوئی تھوڑا سا ان کو دھمکائے اور وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ مردگی کی طرح کہیں گے، وہ دانیل کی طرح کہیں گے، سدرک مسک ابدنگو کی طرح کہیں گے، ڈال دو ہمیں، پر ہم انکار نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کاٹ دو۔ پاور ہے۔ Resurrected Christian are powerful Christian، زور آور، ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے میں آج آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں زندہ مسیح رہتا ہے؟ اگر زندہ مسیح نہیں ہے تو اسے قبر سے نکالیے باہر، کیونکہ 2000 سال پہلے وہ زندہ ہوا، پر آپ کی زندگی میں شاید ابھی تک زندہ نہیں ہوا۔ اسی لیے ہم ڈیفیٹڈ رہتے ہیں، پاور نہیں ہے، ڈرے ہوئے ہیں، خاموش رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کیسے ایسا ہوگا، پر ہم اس یسوع کو مانتے ہیں جس نے ابلیس کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالا۔ کل بہت سارے لوگ نیاگرا فال، دوسرے ملکوں میں جائیں گے، ایکلپس دیکھیں گے، اور میں جب اس کے متعلق دیکھ رہا تھا، کل ہم آن لائن ہو کے تھوڑا سا اور اس کے متعلق بات کریں گے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنے لوگ آج دے آر انٹرسٹڈ کہ وہ آسمانی طاقتوں کو دیکھیں، اور وہ دیکھیں کہ سورج 400 ٹائم اوے فرام سن، 400 ٹائم اوے فرام سن، اور بگر، وہ اس سے بڑا ہے، پر کیسے ایک چاند ایک ایسی ڈائریکشن میں آئے گا کہ وہ پورے سورج کو اس طرح کور کر لے گا کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور اسے گرہن لگ جائے گا۔ اٹس امپاسبل، مون کینٹ ڈو دیٹ، پر ایک ڈائریکشن ایسی ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے، سورج اپنی روشنی چھوڑ دے گا، چاند خون ہو جائے گا۔ بائبل میں بہت ساری اس کے متعلق پروفیسیز بتائی گئی ہیں، اور میں جب اس کے متعلق دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بائبل اس کے متعلق بات کرتی ہے، لیکن کیا میں اور آپ
انٹرسٹڈ ہیں اس کو جاننے کے لیے لکھا ہے زمین اور اس کی ساری معموری اسی کی ہے۔ اعمال کی کتاب میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے، سورج تاریک ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ پروفیسی کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا آنا جلد ہے اس گرہن کے بعد۔ بہت سارے لوگ ڈیٹس کو مینشن کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بیان کر رہے ہیں، اور میں نے مختلف لوگوں کے ویوز دیکھے، میں نے مختلف لوگوں کے متعلق سنا کہ کس طریقے سے لوگ اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ کیا ہے، آئی ایم ناٹ پروفیسی ایکسپرٹ بٹ آئی ہیو سین لاٹ آف پیپل جو اس کی اسٹڈی رکھتے ہیں، اور انہوں نے شروع سے آخر تک بتایا کہ دس ایونٹ آفٹر ایسٹر اٹس ویری امپورٹنٹ، اور انہوں نے اس چیز کو بتایا کہ کسی وقت بھی خداوند یسوع مسیح کی آمد ہو سکتی ہے۔ وی نیڈ ٹو بی ریڈی۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں، گلاسز خرید رہے ہیں، کس چیز کو دیکھنے کے لیے؟ سن کو دیکھنے کے لیے۔ پر سن کو بنانے والوں کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، چاند کے بنانے والوں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو خدا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، پر خدا ہے جو 2000 سال پہلے اس دنیا میں آیا اور میرے اور آپ کے درمیان میں رہا، اور آج خداوند ان نشانیوں کو پورا کر رہا ہے۔ سورج گرہن لگ رہا ہے، کبھی چاند گرہن لگ رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ جو متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ سورج گرہن ہوگا، کس طریقے سے آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، میں آنے والا ہوں۔ تو کیا میں اور آپ یسوع کی انتظار میں ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف انجوائے کرنے کے لیے ایک گولڈن رنگ ہوگا اور کیسا لگے گا، کیسا گلاس پہن کے ہم دیکھیں گے؟ میرے عزیزو، یسوع آنے والا ہے۔ Are you ready? Are you ready to receive resurrected Christ? If not, میری یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا تو یسوع کو قبول کیجئے۔ اگر آپ نے قبول کیا ہے پر you were not serious، کنفیس کیجئے اور خداوند سے معافی مانگے۔ خداوند، ہم تیرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ چلا۔ آؤ سب کھڑے ہوں اور دعا کریں۔